बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब ख़ान और ये जो साल है ये आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का साल है और आज़ाद कश्मीर में जो सियासी जोड़ तोड़ है वो उरूज पे है। हर तरफ आज़ाद कश्मीर के गली महलों में अगर देखा जाए तो सियासी गहमा गहमी नज़र आती है और अवामी मसाइल के हवाले से भी बात करेंगे कि क्या अवामी मसाइल को किस तरीके से कम किया जा सकता है। आज हमारे स्टूडियो में ज्वाइन किया है माजिद खान साहब जो रहनुमा हैं PTI आज़ाद कश्मीर के, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं आमर महबूब साहब जो सीनियर तज्ज़िया कार हैं, आज़ाद कश्मीर की सियासत पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। आप दोनों को खुशामदीद। और माजिद खान साहब क्या कहेंगे कि आज़ाद कश्मीर में सियासी जोड़ तोड़ तो शुरू हो गया है और एक तरफ आज़ाद कश्मीर हुकूमत आटे पे सब्सिडी की बात की जाए तो वो ख़त्म कर देती है और स्कूल्स अपग्रेडेशन के हवाले से बात की जाए तो सैकड़ों वो स्कूल वो अपग्रेड कर देती है। क्या कहते हैं कि ये तज़ाद क्यों है वहाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरी गुजारिश ये है कि आपने हुकूमत आज़ाद कश्मीर की बात की तो मैं स्टार्ट इससे करना चाहूँगा कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर के कॉल ऑफ फेल में तज़ाद है, ठीक है। ना कि हुकूमत के बल्कि वज़ीर-ए-आज़म फ़ारूक हैदर के कॉल ऑफ फेल में तज़ाद है। यही फ़ारूक हैदर जब कल पीपल्स पार्टी ने एजुकेशन पैकेज दिया था उस वक़्त ये वावेला करने खड़े हो गए और अदालतों का सहारा लिया, और आज इन्होंने ख़ुद जो एक ड्रामा रचाया है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर लोग इस वक्त इस मौजूदा हुकूमत के निज़ाम से शदीद तरीन परेशान हैं। ठीक है। जो अभी आपने आटे का जिक्र किया, इन्होंने 500 रुपये के करीब आटे की कीमत में इजाफ़ा किया और ये सब इनकी अपनी नाअहली और इनकी अपनी इल प्लानिंग की वजह से ये सारा ड्रामा हुआ। फिर उन्होंने 200 रुपये वापस ले लिए और 300 रुपये आज भी आवाम के ऊपर ये एक इजाफी बोझ डाले हुए हैं। एक तरफ फ़ारूक हैदर असम्बली में खड़े होकर इस बात का रोना रोते हैं कि वफाक ने हमें 15 अरब रुपए शॉर्ट दिए। ठीक है। मैं ये आपके तवसत से ऐसी बात नहीं है। मैं आपके तवसत से ये बात पब्लिक तक पहुंचाना चाहता हूं कि जब आज़ाद कश्मीर का जो पिछला मीज़ानिया पेश किया गया तो हमने वहाँ पर ये ऑब्जेक्शन रेज़ किया कि आज़ाद कश्मीर को वफाक ने 50 और 55 अरब के बीच में टोटल दिया है और आप अपनी जितनी भी चीज़ें हैं इसके बीच में अकोमोडेट कीजिए। इन्होंने जो बजट पेश किया वो 76 अरब रुपए का बजट पेश किया और मैं समझता हूँ कि ये एक आवाम को उन्होंने धोखा दिया और बाद में इन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों का बीच में बहाना बनाया। जब IT के मुलाजमीन हड़ताल पे थे तो इन्होंने बहाना किया कि हमें वफाक ने 15 अरब रुपया नहीं दिया, लिहाजा हम IT के मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ा सकते। ठीक है। जब टीचरों ने एहतजाज किया और इन्होंने उनके ऊपर सोटे बरसाना शुरू किए तो इन्होंने बहाना बनाया कि वफाक हमें पैसे नहीं दे रहा। जब इन्होंने आटे की कीमत का में इजाफा किया तो इन्होंने कहा कि वफाक हमें सब्सिडी नहीं दे रहा। गुजारिश मेरी ये है कि हुकूमत पाकिस्तान से पास्को से हुकूमत आज़ाद कश्मीर गंदम ख़रीदती है और उसका जो पैसा है वो आवाम से ले के वो देती है। जो इंसिडेंटल चार्जेस हैं वो एज ए सब्सिडी हुकूमत आज़ाद कश्मीर देती है। इन्होंने इस दफ़ा टोटल 1.5 लाख टन गंदम खरीदी। ठीक है। और वो जो इंसिडेंटल चार्जेस थे उसकी मद में इन्होंने जो इजाफा किया ये रकम वसूल कर चुके हैं, ये पैसा ठीक ठाक वसूल कर चुके हैं, लेकिन आवाम के ऊपर इन्होंने इजाफी बोझ इसलिए डाला कि ये अपनी अफसरशाही को लोगों के ऊपर बनवाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो एक तमाशा इन्होंने लोगों के साथ किया पुंछ डिवीज़न में और इन्होंने लाठी चार्ज का इस्तेमाल वहाँ पर भी किया और मुजफ्फराबाद के अंदर भी टीचर्स के ऊपर किया और आज इन्होंने ये 1400-1500 असामियाँ हमारी ख्वाहिश है कि आज़ाद कश्मीर के आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दी जाए, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट इस टेक के ऊपर ना दी जाए कि आपके पास धेला होना और आप आज़ाद कश्मीर के बजट के ऊपर एक इजाफी बोझ डाल दें। हम खुद चाहते हैं कि स्कूलों की अपग्रेडेशन हो। ये उस वक्त कहाँ थे जब इन्होंने इनकी अपनी हुकूमत थी और ये दावे करते थे कि हम 55 अरब रुपये लेके आएंगे। उस वक्त तो मियाँ नवाज शरीफ वफाक में बैठे हुए थे, उस वक्त तो इनकी हुकूमत थी। वो 55 अरब जिसके ऊपर फ़ारूक हैदर ने असम्बली के में खड़े होकर बुलंदो बांग दावे किए और कहा कि जब हमारी हुकूमत आएगी, आपकी हुकूमत 3.5 साल रही, वो पैसा जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जिसका वावेला आप करते थे उस पैसे को तो आप वापस नहीं ला सके। सही है। फिर वफाक पाकिस्तान ने आपको बजट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं की, ना डेवलपमेंटल बजट के अंदर आपका जो इस वक्त जो अगर आप मुआवजना कीजिए तो किसी भी दुनिया के अंदर, या आमिर महबूब साहब बैठे हैं ये मेरे से बेहतर बात कर लेंगे, हमारा जो इस वक्त गैर तरक्याती बजट है वो 1 खरब 15 अरब से ऊपर का है और जो हमारा तरक्याती बजट है वो लगभग 24 अरब के करीब है, 25 अरब के करीब है। तो ये एक अदम तवाज़न की सूरत हाल है और इस वक्त क्योंकि इलेक्शन का साल है, हुकूमत अपने जो उसने कुछ भी नहीं किया पिछले 4.5 सालों में, अब वो लोगों के ऊपर एक छाप लगाने के लिए कि हमने बहुत कुछ कर रहे हैं, कभी वो पोस्टों के नाम पे लोगों को
ایک لالی پاپ دے رہے ہیں، کبھی وہ ترقیاتی بجٹ، پیسے بھی میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ انہوں نے ایک جو انلیگل پروگرام پرائم منسٹر کمیونٹی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پروگرام کیا ہے، اور اس کے اوپر آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے کہ یہ غیر قانونی پروگرام ہے، اور ہم نے اس کے اوپر پہلے دن سے واویلا کیا کہ آپ ترقیاتی بجٹ کا جو ADP کا حصہ ہوتا ہے اس کو آپ نان PC1 آئٹمز کے اوپر نہیں تصرف کر سکتے، لیکن حکومت آزاد کشمیر نے اور فاروق حیدر صاحب نے اپنی سکہ شاہی کو منوانے کے لیے وہ تمام غیر قانونی کام کیا، اور پھر سب سے بڑی چیز ہے کہ خود انہوں نے احتساب کا گلا گھونٹ دیا، اور احتساب کے قانون کو بالکل انہوں نے تہہ بالا کر کے جو قانون سازی کی اس پہ انہوں نے اپنے ان کارناموں کو ایک جلا بخشنے کی غرض سے انہوں نے احتساب کے قانون کا تہہ بالا کر کے رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، ہماری اس میں پہلی پریورٹی ہوگی، ہم جب اللہ نے ہمیں موقع دیا، گزارش میری ہے، ابھی تو الیکشن کا سیزن ہے، ابھی آپ اور بہت سے تماشے دیکھیں گے، بہت سی اور چیزیں آئیں گی، بہت سے اور وہ اعلانات کریں گے، لیکن گراؤنڈ کے اوپر اس کی صورتحال بالکل نہیں بالکل ہوگی۔ صحیح ہے، لیکن عامر صاحب کیا آپ تجزیہ کیا کرتے ہیں کہ فاروق حیدر صاحب نے یہ جو قدم اٹھایا ہے، ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ آٹے کی سبسڈی صرف اس لیے ختم کی ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، اور دوسری طرف اس طرح کے ادارے؟ دیکھیں، آزاد کشمیر میں ہمیشہ سے یہ بدقسمتی رہی ہے کہ جو جب اقتدار ختم ہو رہا ہوتا ہے تو اور رویہ ہو جاتا ہے۔ جی، اگر آپ مثال لے لیں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں حکومت بنانے جا رہی تھی تو اس ایسے وقت تعلیمی پیکج دیا، تعلیمی پیکج میں سب کی بات کر رہا ہوں، جب پیپلز پارٹی نے تعلیمی پیکج دیا تو فاروق حیدر صاحب نے اس کی مخالفت کی۔ آج فاروق حیدر صاحب تعلیمی پیکج دے رہے ہیں تو ان کی مخالفت اور کر رہے ہیں۔ بیسیکلی وہ بھی اپنے لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنا چاہتے تھے، روزگار کے نام پہ سیاسی رشوت کے طور پہ وہ ان اسامیوں کو استعمال کرنا چاہتے تھے، یہ بھی چاہتے ہیں۔ صحیح ہے، اب پرابلم یہ ہے کہ ابھی 2005 کے زلزلے کے جو سینکڑوں سکول ہیں ان کی ابھی تک ٹینڈر نہیں ہو سکے۔ ٹھیک ہے، مظفر آباد میں، راولہ کوٹ میں اور ڈسٹرکٹ باغ میں ابھی تک سینکڑوں ایسے سکول ہیں۔ جو پرائمری سکول تھے اس کی عمارت نہیں ہے، اسے آپ پرائمری سے مڈل لے گئے ہیں، کل کے پیکج میں انہیں ہائی کر دیا گیا۔ عمارت نہیں ہے، لوگوں کو آپ نے پتھروں کے اوپر بٹھا کے اس کو پرائمری سے آپ ہائی تک لے گئے۔ یہ تو ہے بیسیکلی تو یہ سیاسی کہ آپ نے پولیٹیکلی شو کرنا ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ آزاد کشمیر میں یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا۔ جب سردار سکندر یاد صاحب کی حکومت ختم ہو رہی تھی تو سردار عتیق صاحب کو بنوانا تھا، تو اس وقت ساری اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ جی بڑا مسئلہ ہے، کشمیر کو خطرہ ہے، اور یہ پھر سکندر صاحب انہوں نے عتیق صاحب کی حکومت بن گئی۔ بعد میں پیپلز پارٹی والے جب پورے لشکر کے ساتھ آزاد کشمیر کے اوپر حملہ آور ہوئے، اور اس وقت بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ جی بہت حالات خراب ہوں گے۔ اب جو ہے اس کے بعد اب یہ مسلم لیگ نون والوں نے بھی پچھلے مرتبہ پوری حکومت جو ہے ادھر بیٹھ کے انہوں نے کی، اب PTI کرنے جا رہی ہے۔ مگر یہ جو ہے وہ سیاست جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں، اس کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن فاروق حیدر صاحب اگر لاہور میں احتجاج ہوتا ہے تو لاہور لشکر کے ساتھ وہاں احتجاج میں شریک ہوتے ہیں، لیکن آزاد کشمیر میں احتجاج کوئی کرتا ہے تو اس پہ لاٹھی چارج کرواتے ہیں۔ لیکن یہ تو دو باتیں ہیں، ایک تو یہ بات ہے کہ استاد کو عزت دینی چاہیے، استاد کو عزت دینی چاہیے۔ انہوں نے استاد کو عزت تو نہیں دی، کل 1500 اسامیاں جو ہیں وہ نئی تخلیق کر لیں، پرانوں کو عزت نہیں دینی، پرانی عمارتیں نہیں بنانی۔ اسی طرح جو ہے وہ خود ہمیشہ سے جب یہ لوگ لڑکانا جاتے تھے پیپلز پارٹی والے تو یہ بہت برا بھلا کہتے تھے۔ اب ایشو یہ ہے کہ آپ جب خود جو کام کریں وہ ٹھیک ہے، کوئی دوسرا کرے غلط ہے۔ اگر فاروق حیدر صاحب خود رائیونٹ جائیں تو ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی والے لڑکانا جائیں تو غلط ہے۔ اب وہ دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں، دونوں ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ خالصتاً سیاست ہے، اور اسے سیاسی بیان بازی سے زیادہ اسے کچھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ جہاں تک آٹے کی صورتحال ہے وہاں اس کے حوالے سے میں بتاؤں کہ عوام سے اس کا بہت زیادہ ریئیکشن ہے آزاد کشمیر کی عوام میں، کہ ایک دم جو ہے وہ 500 روپے من آٹا بڑھا دیا گیا، اور اس کے اوپر خاصا ریئیکشن ہے، اور احتجاج کرنے والوں پر تشدد کیا گیا، جس کا اچھا پیغام نہیں گیا، نہ پاکستان میں اس کا اچھا پیغام گیا، نہ دنیا بھر میں یہ اچھا پیغام گیا۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن سیاسی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو فاروق حیدر صاحب نے یہ جو تعلیمی اداروں کی اپگریڈیشن کی ہے، اس حوالے سے PTI آزاد کشمیر مشکلات کا ان کو سامنا نہیں ہوگا؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مشکلات ہیں۔ میں نے پہلے بات کی ہے کہ عوام کو روزگار دینا ہر حکومت کی پریورٹی ہے۔ فاروق حیدر نے اپنے آپ کو خود مشکل میں ڈال دیا، سیاسی رشوت کے طور پر تو اس کا استعمال کیا خود مشکل میں ڈال دیا ہے۔ اور اس وقت تو ایک آپ دیکھیں کہ آزاد کشمیر میں جیسے پاکستان میں یہ سارے کرپٹ عناصر کٹھے ہیں، اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی ان کا کٹ بننے جا رہا ہے، اور یہ سارے کٹھے ہو رہے ہیں۔ گزارش میری یہ ہے کہ یہ اوپر سے ایک دوسرے کی مخالفت اور اندر سے شام کو یہ بیٹھ کے آپس میں بندر بانٹ کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے آپ کوئی خیر کی توقع مت رکھیے۔
فاروق حیدر صاحب نے 4.5 سال میں کیا کیا ہے؟ انہوں نے تو آپ دیکھیں کہ آزاد کشمیر کے جتنے بھی ہمارے اضلاع ہیں اس وقت ان کے اندر ایک نفرت کی سی پوزیشن ہے. صحیح ہے. لوگ ان کی ان پالیسیوں سے بیزار ہو چکے ہیں. وہ جو دعوے کرتے تھے بیسکلی انہوں نے ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے. وہ جس وقت دیکھتے ہیں کہ ان کے اقتدار کو ہچکولے لگنے لگے ہیں وہ مسئلہ کشمیر کو, پرچم کو, ریاست کو, ان ساری چیزوں کو گھسیٹ کے بیچ میں لے آتے ہیں. اور یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے کہ وہ اس قسم کی سیاست کر کے لوگوں کے جذبات. میں ان کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ 2021 ہے, یہ عوام بہت آپ کو جان چکی ہے. یہ جو تصفے بہا کہ ہم لوگوں کو اپنی طرف موڑنے کی کوشش کرتے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ عوام اس سے مرغوب ہوں گے. عوام آپ کو جان چکے ہیں. مظفر آباد ڈویژن نے آپ کو 7 سیٹیں دی ہیں. اس کے ریٹرن میں آپ نے انتقام کی سیاست کو پروان چڑھایا ہے. مظفر آباد کے اندر اساس محرومی بڑا ہے. لسانیت اور ٹرائبلزم کو آپ نے اپنی سیاست کا محور رکھا ہے, اور یہی ایک وجہ ہے کہ لوگ اب آپ کی پالیسی سے عدم بیزار ہو کے وہ دوسری سیاسی جماعتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور وہ دوسری سیاسی جماعتوں میں اپنی آئندہ نسلوں کے لیے کوئی امید کی کرن کو پنپتا دیکھ رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. لیکن عامر صاحب جو آزاد کشمیر کی سیاست ہے وہ برادریوں کی ہے, شخصیات کی ہے, لیکن یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کا کون سا سیاستدان ہے جو منصوبہ بندی کے ساتھ الیکشن میں جا رہا ہے اور ان کے پاس کوئی ایسے روزگار کے مواقع وہ مہیا کرنے کے حوالے سے کوئی منصوبہ بندی وہ کرے. دیکھیں جی, ابھی تو یہ پی ٹی آئی کے جو بظاہر ایک تاثر ہے یہ کوئی اچھا تاثر نہیں ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمارے حوالے سے یہ کوئی اچھا تاثر نہیں ہے کہ پاکستان میں جس کی حکومت ہوگی اس نے آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں حکومت بنانی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہوتا ایسی ہے. آج تک کسی کی جتنی مرضی, جیسے فاروق حیدر صاحب آج کل سیاسی بلیک میلنگ کر رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا, وہ اس طرح پہلے عتیق صاحب بھی کرتے رہے ہیں, پیپل پارٹی والے بھی کرتے رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے ہر سال ہم دیکھتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے باوجود یہی ہونا ہے. اب اگر یہ ہونا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے, ویسے سلطان محمود چودھری ہیں, ماجد خان صاحب ان کے سیکرٹری جنرل ہیں, انہیں بیٹھنا چاہیے اور انہیں بیٹھ کے اپنی ایک ٹیم تیار کر لینی چاہیے. انہیں ذہنی طور کے اوپر تیار رہنا چاہیے کہ آزاد کشمیر کے مسائل کو ہم نے کس طرح ایڈریس کرنا ہے, آزاد کشمیر کے لوگوں سے بوجھ کیسے اتارنا ہے, آزاد کشمیر کا انفراسٹرکچر کیسے بہتر کرنا ہے, آزاد کشمیر میں تعلیمی اداروں میں کیسے اصلاحات لانی ہے, آزاد کشمیر کے ہیلتھ سیکٹر کو ہم نے کیسے بہتر کرنا ہے, آزاد کشمیر میں جو جنگلات کے ایشوز ہیں اور موسمیاتی ایشوز ہیں, آزاد کشمیر میں جو ہائیڈل جنریشن کے ایشو ہیں اور ہائیڈل کے جو پاور پروجیکٹ لگ رہے ہیں اس کے اوپر دریاؤں کی جو صورتحال ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ایک منصوبہ بندی جو ہے منشور کمیٹی کے علاوہ ایک ایسی کمیٹی بنا لینی چاہیے جسے دیکھ لینا چاہیے کہ تاکہ جس طرح ہمیں بعض جگہ پہ پاکستان میں وفاقی حکومت حاصل کرنے کے بعد مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے, آزاد کشمیر میں اس طرح کی وہ نہ کی جائے. دوسری جہاں تک آپ نے کہا کہ آزاد کشمیر کی شخصیات, برادریاں, تو آزاد کشمیر کی جو سیاست ہے اس میں 2 طرح کی صورتحال ہوگی. جو لوگ الیکشن میں پچھلی جو اسمبلی کا حصہ نہیں ہیں وہ تو آئندہ چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں گے, اور جو لوگ حکومت کا حصہ ہیں یا وزراء ہیں اگر ان میں سے کسی نے آنا ہے تو وہ شاید اس کے لیے 2 مہینے کے بعد وہ لوگ جو ہیں انتخاب کریں گے اور سیاسی فیصلے کریں گے اور نئے سیاسی اتحاد جنم لیں گے. ٹھیک ہے, مطلب تیاریاں ہو رہی ہیں. تیاریاں ہو رہی ہیں ظاہر, ابھی تو الیکشن جو ہے اناؤنس کیا کہیں گے کہ جو منصوبہ بندی کی عامر صاحب بات کر رہے ہیں, کہیں منصوبہ بندی زیر غور ہے آپ کی جماعت کے حوالے سے؟ اگر میں بات کروں کہ وہاں آزاد کشمیر کے مسائل کو کم کرنے کے لیے. دیکھیں ڈیفینیٹلی آزاد کشمیر کے مسائل کے اوپر جس طریقے سے خان صاحب کا ایک ویژن ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ واحد وزیر اعظم ہے جس نے آزاد کشمیر کے اقتدار میں آنے کے بعد سب سے زیادہ دورے کیے, اور پھر خود خان صاحب نے مظفر آباد کے اندر جلسے میں یہ بات کہی کہ میں کشمیریوں کا سفیر ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کا سفیر بن جانا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور ان کی توقعات پہ جیسے ابھی خان صاحب نے انصاف کارڈ, ہیلتھ کارڈ کا اجرا کر کے ریاست کے لوگوں کو ایک گفٹ دیا. میں سمجھتا ہوں کہ کسی ترقیاتی ملک میں بھی چلے جائیں آپ, ترقی یافتہ ترین ملک میں بھی چلے جائیں, 100% عوام کو ہیلتھ کارڈ کی فیسلٹی میسر نہیں ہے. جس طریقے سے لائن آف کنٹرول کا ایک 5-6 ارب روپے کا پیکج ابھی دیا, یہ محسوس کیا, یہ درد خان صاحب نے محسوس کیا کہ ریاست کے وہ طبقات جو لائن آف کنٹرول کے اوپر ہندوستان کی ڈائریکٹ فائرنگ سے متاثر ہیں وہ محروم ہیں آزاد کشمیر کے ترقیاتی عمل سے. اس کے لیے انہوں نے ایک اسپیشل 6 ارب روپے کا پیکج دیا. 138 کلومیٹر سڑک وہاں پر تعمیر ہونے جا رہی ہے اس 5 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر, ان کو کمیونٹی بنکرز بنا کے ہم دے رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کی جو لیونگ فیسلٹیز ہیں اس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں. سیکنڈلی پھر جس طرح احساس پروگرام کا اجرا انہوں نے کیا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ریمارکیبل ایفرٹ تھی. یہ جو کرونا
کی وبا کے دوران جس طریقے سے حکومت پاکستان نے اپنی سروسز آزاد کشمیر کے لیے مختص کی اور فراہم کی، اور جس طریقے سے فراغ دلی کے ساتھ حکومت پاکستان نے آزاد کشمیر کے لوگوں کو کیٹر فال کیا، یہ ایک ابتدا ہے۔ اس ابتدا کو انجام تک ہم ان کی ویژن کے مطابق انشاءاللہ اللہ نے اگر ہمیں موقع دیا 2021 کے الیکشن کے بعد ہم اس کو پائے تکمیل تک لے کے جائیں گے۔ اور پھر سب سے بڑا جو ہمارا ہے کہ یہ آزادی کا بیس کیمپ ہے، یہاں سے جو آواز اٹھے گی وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جائے گی۔ گزارش میری یہ، ہمارا اس وقت بہت بڑا طبقہ ہے، خاص کر جو 1989 کے ہمارے ریفیوجیز آئے ہیں، 47 کے ہمارے ریفیوجیز ہیں، 65 کے ہمارے ریفیوجیز ہیں، یہ وہ طبقہ ہے جس کو فاروق حیدر حکومت نے مکمل اگنور کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ ہماری پریورٹی ہے۔ ہم جیسے کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہمارے پاکستان سے باہر ہیں اور جو ہمارے اہل کشمیر کے لوگ وہ ہمارے برانڈ امبیسڈرز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ بھی ہمارے برانڈ امبیسڈرز ہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کے اب ریاست کی اور پاکستان کے ایجنڈے کی تکمیل کی غرض سے ہجرت کر کے یہاں پر آئے ہیں۔ اس وقت یہ بھی فاروق حیدر صاحب کی حکومت کی پالیسیوں سے نالاں ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اس دفعہ موجودہ حکومت میں ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، ان کو آزاد پاکستان میں ان کے ووٹ کو مطلب ان کو جو ووٹ کا رائٹ ہے اس سے محروم کر کے ان کو آزاد کشمیر کے اندر کنفائنڈ کیا گیا ہے۔ پھر میں سمجھتا ہوں کہ جیسے یہ چیمپئن بنتے ہیں 13ویں ترمیم کے، کہ 13ویں ترمیم کے کہ یہ ہم نے بہت کچھ بڑا تیر مار دیا، میں سمجھتا ہوں کہ 13ویں ترمیم کے اندر سکم بھی بہت ہیں، اور اس سکم تھے تو آپ نے ابھی ریسنٹلی ایک امینڈمنٹ کی، اور جس طرح ہمارا جوڈیشری کا ایک معاملہ کھڑا ہوا اور اس میں آپ نے یہ وزیر اعظم پاکستان کو جو اختیار دیا، ہم یہی رونا روتے تھے اس وقت فاروق حیدر سے کہ آپ بیٹھ کے سیاسی جماعتوں کے کنسنسس کو ڈیولپ کر کے ایک اچھی لیجسلیشن لائیں جو ریاست کے عوام کے فائدے کے لیے ہو۔ ہم ریاست کے عوام کے فائدے کے لیے ہر اس قانون سازی کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے جس سے ریاست کے عوام کو فائدہ ہوگا، لیکن کیونکہ وہ اپنا آپ منوانا چاہتے تھے اور یہی ایک بڑا ڈائلیما رہا ہے آزاد کشمیر کے اندر کہ جو وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ مختار کل ہے، وہ عقل کل ہے، اور اس سے زیادہ کسی کو نہیں پتا، وہ جو کہتا ہے وہ ٹھیک ہے، باقی سب غلط کہتے ہیں۔ اس تاثر کو فاروق حیدر صاحب نے پروان چڑھایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اس وقت ریاست کے اندر احساس محرومی بڑھی۔ بالکل، احساس محرومی کو ختم کرنے کے لیے عامر صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کو ماڈل اسٹیٹ کی طرف کیسے لے کے جایا جا سکتا ہے، اور کیا کوئی ایسا تھنک ٹینک قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو آزاد کشمیر کے مختلف منصوبہ جات کے حوالے سے وہ ورک کرے؟ دیکھیے راشد، میں یہ خود سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کوئی چھوٹا سا خطہ ہے جہاں پہ 40-45 لاکھ آبادی ہے، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ پوری دنیا میں موجود ہیں، ڈائسپورا جو ہے وہ بڑا سٹرانگ ہے۔ آزاد کشمیر کو اگر وفاقی حکومت چاہے، اور عمران خان صاحب کا جیسے ویژن رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ بات کی کہ ہم ایک فلاحی ریاست کی طرف اسے لے جائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کو مکمل فلاحی ریاست بنانے کے لیے ٹیسٹ کے طور پہ اقدامات اٹھانے چاہیے، اور جب آنے والے دور میں اگر اللہ کرتا ہے پی ٹی آئی کی حکومت بنتی ہے، اگر آزاد کشمیر کے عوام انہیں ووٹ دیتے ہیں تو بنتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ انہیں یہ چاہیے کہ پہلے آزاد کشمیر کو ٹیسٹ کیس کے طور پہ فلاحی ریاست بنانے کے لیے اقدامات اٹھائیں، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے اقدامات اٹھائیں کہ اس کا جو ہے پھر دائرہ کار بڑھائیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اگر آپ آزاد کشمیر میں اصلاحات لے آتے ہیں، آزاد کشمیر کو جو ہے ایک سوشل سٹیٹ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، آزاد کشمیر کے لوگوں کے مسائل کام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو اس کے اثرات جو ہیں پاکستان کے اوپر، پاکستان کی سیاست کے اوپر تو پڑیں گے، لیکن اس کے ایک اثرات جو ہیں وہ مقبوضہ کشمیر میں جو کشمیر آدھے سے زیادہ لوگ جو انڈیا کے زیر تسلط کشمیر میں، ان کو ایک اچھا پیغام جائے گا۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں جو جیسے ماجد خان صاحب نے کہا کہ ہمارے بہت سارے اوورسیز ہیں، انہیں بھی ایک جو ہے ان کے اندر ایک اعتماد کی فضا بحال ہوگی کہ پاکستان کے زیر انتظام جو کشمیر ہے وہ ایک مکمل فلاحی ریاست کی طرف بڑھ رہا ہے، تو اس کا جو فائدہ ہے وہ پوری پاکستان کی سیاست کے اوپر بھی پڑ سکتا ہے، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ دنیا بھر میں پاکستان کے امیج کو بہتر کرنے کے لیے اس کا اثر سامنے آئے گا۔ بالکل صحیح ہے ماجد خان صاحب، نوجوانوں کی ذرا آپ پہ نظریں بھی ہیں، اور عامر صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اس کو بہت آسانی کے ساتھ ماڈل اسٹیٹ کی طرف لے جایا جا سکتا ہے، وہ کون سے منصوبہ جات ہیں جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ کہ آزاد کشمیر کے اندر اللہ نے بہت سی آپ کو ایسی پوٹینشیل فراہم کیا ہوا ہے جو شاید خطے میں کسی اور جگہ پر بہت کم دیکھنے میں ملے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا سب سے بڑا پوٹینشیل ٹورزم ہے،
لیکن ٹورزم میں وہ لوگ نہیں ہیں جو اس کو اٹھائیں. میں مانتا ہوں اس بات کو. ٹورزم کے اوپر حکومت کی پالیسی بھی کوئی نہیں رہی, اور اگر آپ ان کا موجودہ بجٹ اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے لیس دین 1% ٹورزم کے لیے مختص کیا ہوا. ان کی پریورٹی نہیں تھی ٹورزم کبھی بھی. ہائیڈل پوٹینشیل ہمارا بہت بڑا پوٹینشیل ہے. اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے اندر اللہ نے اتنی منرلز دی ہیں آپ کو کہ جس سے ریاست کے لوگ بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور جو ریاست کے لوگوں کے اوپر اس ساری چیزوں کو خرچ کیا جا سکتا ہے. ہیلتھ فیسیلیٹیز ہماری اپ ٹو مارک نہیں ہے. ایجوکیشن کے اندر سکولز بڑھا دینا ایک سیاسی سٹنٹ تو ہو سکتا ہے, اس کے پوسٹیں دے دینا الیکشن بینیفٹ تو ہو سکتا ہے, لیکن کوالٹی ایجوکیشن کی طرف کبھی بھی اس حکومت کا فوکس نہیں رہا. پھر گزارش میری یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اس وقت جو ہم کلیم کرتے ہیں کہ یہ آزادی کا بیس کیمپ ہے, آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے پیغام دینا ہے ان لوگوں کو جو اس وقت لائن آف کنٹرول کے اس پار ہندوستان کی سنگینیوں کے سائے تلے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. ان کے لیے امید کی کرن ہم ہیں. ان کے لیے امید اگر ہے تو یہ ریاست کے بیس کیمپ میں بسنے والے لوگ ہیں. اگر یہ خوشحال ہوں گے تو وہ لوگ آٹومیٹکلی اس کو ایک ایز اے ایگزامپل پیش کر سکیں گے. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی نظریں ہمارے پہ لگی ہیں. اس وقت ان کی امید پاکستان ہے. ان کو اس وقت جس طریقے سے ہندوستان نے وہاں قوانین کا اطلاق کر کے وہاں کے لوگوں کے رائٹس کو سلب کیا, وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں کہ ایک مضبوط منظم مستحکم حکومت کے قیام کے بعد ہم نے وہاں پر بھی ایک منظم اور مستحکم پیغام دینا ہے, اور ریاست کے لوگوں کے اندر جو اس وقت احساس محرومی پیدا کر دی گئی اس کا خاتمہ کرنے کے لیے ایک مؤثر منصوبہ بندی کے تحت ہمیں ریاست کے لوگوں کو یہ یقین دلانا ہے کہ ہم میرٹ کو لے کے آگے چلیں گے, ہم احتساب کے نظام کو لے کے آئیں گے, ہم عمران خان کے ویژن کو وہاں لے کے پروموٹ کریں گے, اور اس کے مطابق ہم جیسے عامر صاحب نے کہا بالکل ہر حکومت کا خواب ہوتا ہے کہ ایک فلاحی ریاست بنائی جائے, اور 42 لاکھ لوگوں کو کیٹر کرنا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مشکل ہے. جس کا جو غیر ترقیاتی بجٹ ہے وہ 1 ارب 15 ارب سے اوپر ہو, اور جس کا ترقیاتی بجٹ 24 ارب ہو. اس حکومت نے تو صرف اپنے الیکٹیبلز کو اور چند لوگوں کو نوازنے کے لیے الیکشن سے قبل 8-10 کروڑ روپے دینا شروع کیے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں سے عوام اب مرغوب نہیں ہو سکتے. یہ چیزیں اب ان کے کسی اس کا نہیں ہے. صرف 3 چیزیں, ایک ٹورزم, جی ایک ہائیڈل, تیسرا منرل. بالکل صحیح. اگر آپ صرف ان 3 چیزوں کے اوپر توجہ دیں اور انہیں ایکسپلور کر لیں, بالکل صحیح, تو آپ آزاد کشمیر کو نہ صرف مکمل فلاحی ریاست بنا دیں گے, بلکہ آزاد کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہر گھر کے فرد کو آپ سٹیپن دے سکتے ہیں. بالکل صحیح. آپ دونوں کا بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم دیا. ماجد خان صاحب, عامر صاحب, آپ کا شکریہ. جی ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, اور آزاد کشمیر میں کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹورزم, ہائیڈل, منرل پہ اگر کام کیا جائے تو جیسے عامر صاحب نے کہا کہ ماڈل سٹیٹ آزاد کشمیر بن سکتا ہے. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت. اللہ نے